बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अहली बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। हिदायतुन नहव के लेक्चर चल रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम एराब की दूसरी, तीसरी और चौथी किस्म के बारे में पढ़ेंगे और ये एराब की किस्म अक़साम जिन इसम मुतमक्किन की अक़साम पर जारी होती हैं उनका तज़किरा करेंगे, जिनमें जमा मुअन्नस सालिम, गैर मुनसरिफ और अस्माए सित्ता मुकब्बरा हैं। और इसी में एक बात, एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ क्या होता है, इसके फ़र्क को इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज के सबक की तरफ पढ़ते हैं। पिछले सबक में एक तो हमने पढ़ा था कि एराब क्या होता है। एराब वो हर्फ या हरकत जिसके ज़रिए इसमें मोरब का आखिर बदलता है। तो हर्फ होगा तो एराब बिल हर्फ है, हरकत है तो एराब बिल हरकत है। और इसकी तीन इसमें मोरब का जो एराब है उसकी 3 अक़साम हमने पढ़ी थी। एक रफ़ा, दूसरी नसब और तीसरी जर। अब सवाल ये होता है कि अगर ये 3 अक़साम है तो फिर आगे भी ये बात कर रहे हैं कि इसम के एराब की जो असनाफ हैं, असनाफ का मतलब अक़साम, तो ये 9 कैसे हो गई, वही तिसात असनाफ 9 कैसे हो गई। तो मैंने गुजारिश की थी कि रफ़ा का मतलब होता है हालत रफ़ा। अब इस पे हालत रफ़ा के अंदर जो रफ़ा की अलामतें हैं, रफ़ा की अलामात के हिसाब से एराब की या नसब की अलामात और जर की अलामात के एतबार से एराब की कितनी अक़साम बनेगी? 9 अक़साम बनेगी। वैसे तो 3 ही किस्में हैं, रफ़ा नसब जर, या रफ़ा की हालत है या नसब की हालत है या जर की हालत है। लेकिन अगर इन रफ़ा नसब जर की अलामात को अगर हम देखें तो उस एतबार से एराब की 9 अक़साम बनती हैं। इसलिए ये 9 अक़साम की बात की। एक तो हमने एराब की बात की और दूसरी चीज़ हमने इसमें देखी थी कि आमिल क्या होता है। तो आमिल वो इसम होता है जिसकी वजह से रफ़ा और नसब जर, रफ़ा नसब और जर की हालतें हमें मिलती हैं। और फिर उसके बाद हमने महल्ले एराब की बात की थी कि महल्ले एराब वो हरफ़े आखिर होता है किसी भी इसमें मोरब का जिस पर एराब जारी हो रहा होता है। इसके बाद इन सब की मिसाल हमने पढ़ी थी। क़ामा ज़ैदुन, तो इसमें क़ामा आमिल है और ज़ैदुन मोरब है और ज़म्मा एराब है और दाल जो है ये महल्ले एराब है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और एक बात हमने ये पढ़ी थी कि कलाम अरब में मोरब 2 हैं, एक इसम में यानी इसमें मुतमक्किन और दूसरा फेल में फेल मुज़ारे। ये चीज़ें हमने इस पेज पे पढ़ी थी। और यहाँ बल्कि इससे पहले जो फसल शुरू हो रही है, फसलुन फी असनाफी एराबिल इस्म, इसमें मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं वही तिसात असनाफिन, एराब की कुल 9 अक़साम हैं। तो इन 9 अक़साम में पहली किस्म भी हम पढ़ चुके हैं। और वो पहली किस्म क्या थी कि हालत रफ़ा जो है वो ज़म्मा के साथ हो। ज़म्मा का मतलब मैं बता चुका हूँ, 2 पेश या 1 पेश। और हालत नसब फ़तह के साथ, फ़तह का मतलब 2 ज़बर या 1 ज़बर। और हालत जर जो है वो कसरा के साथ हो और कसरा का मतलब 2 ज़ेर या 1 ज़ेर। तो हमने इससे पहले यानी एराब की पहली किस्म पढ़ ली थी और वो क्या थी? हालत रफ़ा ज़म्मा के साथ, ज़म्मा का मतलब 2 पेश या फिर 1 पेश। और हालत नसब जो है फ़तह के साथ, फ़तह का मतलब 2 ज़बर या 1 ज़बर। और हालत जर जो है कसरा के साथ, कसरा का मतलब फिर 2 ज़ेरें या फिर 1 ज़ेर। और ये जो किस्म जारी होती है एराब की,
اسم متمکن کی 3 قسموں پر، یعنی 3 قسم کے الفاظ ہیں جن پر یہ جاری ہوتی ہے۔ مفرد منصرف صحیح، ابھی میں پہلے ہم اس کو تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ مفرد کا مطلب واحد اور منصرف کا مطلب غیر منصرف نہ ہو۔ یعنی غیر منصرف نہ ہو کا مطلب کیا ہوگا کہ کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی، تنوین آ سکتی ہے، کیونکہ منصرف کا مطلب تو یہی ہے کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے، اور صحیح کا مطلب خود مصنف رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت، جیسے وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں حرف علت واو اور یا الف نہ ہو۔ اور دوسری قسم جو ہم نے اعراب کی پہلی قسم جس پر جاری ہوتی ہے وہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ مفرد کا مطلب تو وہی واحد، منصرف کا مطلب بھی وہی کہ تنوین اور کسرہ آ سکتی ہے۔ کسرہ کا مطلب 1 زیر 2 زیریں آ سکتی ہیں، اور جاری مجرا صحیح کا مطلب یہ ہے جو صحیح کے قائم مقام ہو، یعنی آخر میں حرف علت تو ہو۔ اب صحیح کے قائم مقام نحوی حضرات کہتے ہیں کہ آخر میں حرف علت ہو لیکن اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، جیسے دلون۔ اب دلون میں آخر میں واو حرف علت ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، تو یہ جاری مجرا صحیح ہوگا۔ اور اعراب کی پہلی قسم جس تیسری قسم پر جاری ہوتی ہے اسم متمکن کی، وہ ہے جمع مکسر منصرف۔ اب جمع مکسر کا مطلب تو وہ جمع ہے جس کا واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اور منصرف کا مطلب وہی ہے جو وہ وزن جو غیر منصرف نہ ہو، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین آ سکتی ہو۔ ان سب کی مثالیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ یہ تو تھا گزشتہ سبق۔ آج کے سبق میں ہم بات کرتے ہیں اعراب کی دوسری قسم۔ اعراب کی دوسری قسم میں ذرا اس کو واضح یہاں پہلے لکھ لوں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ اعراب کی دوسری قسم حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، ضمہ کا مطلب وہی بات، یعنی کہ 2 پیش نظر آئیں گے آپ کو حالت رفع میں، یا پھر 1 پیش نظر آئے گا۔ اور حالت نصب اور جر میں، یعنی دونوں حالتیں جو ہیں یہ کسرہ کے ساتھ ہوں گی۔ کسرہ کا مطلب 2 زیر ہوں گے یا پھر 1 زیر۔ تو یہ اعراب کی دوسری قسم ہے۔ اعراب کی یہ دوسری قسم جس پر جاری ہوتی ہے جس اسم متمکن کی، وہ چوتھی قسم ہے جس کو ہم جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ اب جمع مؤنث کا مطلب، جمع کا مطلب تو جمع ہی ہے، مؤنث سالم یعنی مؤنث کی جمع، اور سالم کا مطلب کہ واحد کا وزن سلامت رہے۔ اس میں مثال ہے جیسے مسلمات۔ اب مسلماتن کی رفع کی حالت ہوگی تو مسلماتن، اور اگر نصب اور جر کی حالت ہوگی تو مسلماتن آئے گا۔ یہ تھا اعراب کی دوسری قسم۔ اعراب کی تیسری قسم حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ۔ اب یہاں ضمہ کا مطلب توجہ رکھیں، ضمہ کا مطلب ہوگا صرف 1 پیش، کیونکہ یہ غیر منصرف پر جاری ہوتی ہے، اور غیر منصرف کے بارے میں ابھی ہم بات کر چکے ہیں جس پر تنوین نہیں آتی، تو 2 پیش نہیں آئیں گے۔ اور حالت نصب اور جر میں فتحہ کے ساتھ۔ فتحہ کا مطلب بھی صرف 1 زبر، کیونکہ 2 زبر یہاں نہیں جاری ہو سکتے غیر منصرف میں، صرف 1 زبر کے ساتھ۔ تو یہ قسم جاری ہوتی ہے اسم متمکن کی 5ویں قسم غیر منصرف پر۔ تو یہ ہم نے اب اس کی تفصیل جب ہم یہاں مثالیں بھی پڑھیں گے، جیسے عمر کے الفاظ ہیں۔ اب آ جائے اعراب کی چوتھی قسم۔ یہ اعراب کی دوسری قسم ہے اور یہ اعراب کی تیسری قسم ہے۔ اب اعراب کی چوتھی قسم ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اسی میں اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کا فرق بھی سمجھ آ جائے گا۔ اعراب کی چوتھی قسم میں وہ یہ ہے کہ حالت رفع واو کے ساتھ اور حالت نصب
الف کے ساتھ، اور حالت جر جو ہے یا کے ساتھ ہو۔ یہ جو اعراب کی خاص قسم ہے اس کا تعلق ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ، اور اسے متمکن کی یہ چھٹی قسم بنے گی اسماء ستہ مکبرہ۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ ترجمے میں ہم کرتے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ کیا ہے؟ اخن 6 اسماء ہیں، اسماء ستہ کا مطلب 6 اسم، اخن، ابن، فمن منہ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ہنن اور حمن، اور آخر میں ذو۔ یہ 6 الفاظ ہیں جن پر یہ اعراب کی قسم جاری ہوتی ہے۔ اب یہ جو دیکھیں پہلے حالت رفع میں ضمہ، فتحہ، کسرہ آ رہا تھا، اب حالت رفع میں واو، اور حالت نصب میں الف، اور حالت جر میں یا آ رہا ہے۔ اب جو اعراب کی تبدیلی ہو رہی ہے وہ حرف کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ تو اعراب بالحرکت کا مطلب کیا ہوگا کہ دو پیش یا ایک پیش، اس طرح 2 زبر یا 1 زبر، 2 زیر یا 1 زیر۔ اور اعراب بالحرف کا مطلب ہوگا کہ الف، واو، یا کے ساتھ تبدیلی ہو۔ اب ہم اس کو مختصراً اس انداز ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ، دوسری قسم اعراب کی یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالکسرۃ، اور حالت نصب اور حالت جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ یعنی جب حالت رفع ہوگی، حالت رفع کب ہوتی ہے؟ فاعل بنے، مبتدا بنے، کوئی بھی چیز بنے تو اس کی جو آخر میں اعراب ہوگا وہ ضمہ ہوگا۔ ضمہ کا مطلب 2 پیش ہوں گے یا 1 پیش ہوگا۔ اور حالت نصب اور جر کا مطلب، نصب کا مطلب تو مفعول بنے یا مفعول مطلق بنے، کوئی بھی چیز ایسی بنے، اور جر کا مطلب یہ ہے کہ مجرور ہو یا مضاف الیہ ہو۔ تو ان دونوں حالتوں میں جو اس پر اعراب ہوگا اس طرح کے الفاظ پر اس کسرہ ہوگا، یعنی 2 زیر یا 1 زیر۔ وَيَخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب کی قسم جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے مسلمات کا لفظ ہے، مسلمات یہ جمع مؤنث سالم کی مثال ہے۔ تقول، آپ کہیں گے جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ اب یہاں یہ چیز غور کرنے والی ہے کہ پہلے جاءتنی مسلمات، یہ جاء فاعل ہے، جو جاء فعل ہے جو رفع دے رہا ہے، اور مسلمات فاعل بن رہا ہے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو حالت رفع میں 2 پیش آ رہے ہیں۔ ورأیت مسلمات، رأیت کا مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو حالت نصب بھی 2 زیر کے ساتھ ہے۔ ومررت بمسلمات، یہ با حرف جار ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ بعد والے لفظ کو جر دیتا ہے، تو جر اس کی کسرہ کے ساتھ، اور کسرہ بھی 2 زیروں کے ساتھ۔ تو یہ تھی اعراب کی تیسری قسم، دوسری قسم۔ اب اعراب کی تیسری قسم کی بات کریں، الثالث ان یکون الرفع بالضمہ، کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، والنصب والجر بالفتحۃ، یہ الرفع کے اوپر عطف ہے النصب والجر کا، کہ حالت نصب اور جر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہو۔ یعنی فتحہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ 1 زبر۔ میں نے ابھی بات کی تھی کہ غیر منصرف پر، اور ضمہ کا مطلب 1 پیش۔ وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ اعراب کی جو تیسری قسم ہے غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے۔ غیر منصرف کا فی الحال اتنا مطلب سمجھ لیں کہ کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی۔ جی، تو اس کی مثال جیسے لفظ عمر، عمر کا جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، تو اس پہ عمرو یا عمرہ اس طرح آ سکتا ہے، لیکن عمری نہیں ہو سکتا، عمرن، عمرن، عمرن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کی مثالیں دیکھیں، تقول جیسے حالت رفع کی مثال ہے جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر، تو یہ تیسری قسم تھی۔ الرابع، اسم جو اعراب کی چوتھی قسم ہے، ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، کہ حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصب الف کے ساتھ، اور حالت جر یا کے ساتھ۔ اب یہ اعراب بالحرف کی ایک صورت ہے کہ اس میں جب حالت رفع سے حالت نصب میں یا حالت نصب سے حالت جر میں تبدیلی ہو رہی ہے، اعراب تبدیل ہو رہا ہے، تو حروف تبدیل ہو رہے ہیں، پہلے واو ہے، پھر الف ہے اور یا ہے۔ اس سے پہلے جو 3 اقسام ہیں
وہ اعراب بالحرکت سے متعلق ہے، اور یہاں چوتھی قسم اعراب بالحرف ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، اچھا یہ اعراب کی قسم جو ہے اہل عرب سے جب ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ صرف 6 اسماء ہے جن میں حالت رفع واو کے ساتھ ہوتی ہے، حالت نصب الف کے ساتھ، حالت جر یا کے ساتھ، ہمیں اور اسماء نظر نہیں آتے، اس لیے فرمایا وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ کہ 6 اسماء کے ساتھ خاص ہے۔ اب وہ 6 اسماء کیسے ہونے چاہیے؟ مکبرتن، مکبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تصغیر کی حالت میں نہ ہو۔ مکبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تصغیر کی حالت میں نہ ہو۔ اگر وہ تصغیر کی حالت میں ہوں گے، جیسے ابن کا لفظ ہے تو اگر اس کو ہم ابیون کہیں، یا ابن کا لفظ ہے اور اس کو بنیون کہیں، تو اب اس پر اعراب جو ہے یہ والا جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ اعراب وہ پہلی قسم، یہ مفرد منصرف صحیح والا اعراب جاری ہوگا پھر۔ تو خیر مکبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تصغیر کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے۔ موحدتن کا مطلب کیا ہے؟ کہ واحد ہو۔ اگر تثنیہ جمع ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ تثنیہ اور جمع کا اعراب ہوگا۔ مضافتن کا مطلب کیا ہے؟ کہ مضاف بھی ہوں۔ اب کس کی طرح مضاف ہوں وہ آگے بات ہو رہی ہے۔ تو اگر مضاف نہیں ہوں گے، خالی ابن ہے، تو اس صورت میں اس پہ اعراب مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوگا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مضاف اگر نہیں ہے، جیسے جاءنی ابن، رأیت ابن، مررت بابن، تو مضاف ہونا ضروری ہے یہ اعراب حاصل کرنے کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یعنی ابو کا، اسی طرح کاف کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مثلا ابو احمد۔ اب اس میں یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہے، اگر یا کی طرف مضاف ہو جیسے ابھی، تو یہ غلامی کی طرح اعراب ان کا بن جائے گا۔ غلامی کا اعراب انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ ہمیں اس میں چوتھی قسم کے بارے میں مختصراً میں نے گزارش کی کہ ایک تو حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصب الف کے ساتھ، حالت جر یا کے ساتھ، اور یہ قسم خاص ہے 6 اسماء کے ساتھ۔ اور وہ 6 اسماء کون سے ہیں؟ حالت یعنی مکبرتن، تصغیر کی حالت میں نہ ہو، مکبرہ ہوں، موحدتن کا مطلب واحد ہوں اور تثنیہ جمع نہ ہو، مضافتن کا مطلب مضاف بھی ہوں، لیکن مضاف کس کی طرف ہوں؟ یا متکلم کے علاوہ لفظ کی طرف۔ اگر یا متکلم کی طرف ہوں گے تو پھر یہ والا اعراب ان پہ جاری نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، وہی اخو کا، اور وہ 6 اسماء انہوں نے خود لکھ دیے۔ وہی اخو کا و ابو کا و حمو کی و ہنو کا و فو کا و ذو مال، کہ اخون لفظ ہے، ابن ہے، حمن ہے، ہنن ہے اور فمن ہے۔ فمن کے اندر اصل میں ظاہر ہے جو جب اس کو مضاف بناتے ہیں تو یہ اصل کی طرف جاتا ہے۔ فمن اصل میں فاوہن تھا، تو فاوہن میں واو موجود ہے، تو خیر جب ہم نے اس کو مضاف بنایا تو یہ فو کا۔ اور ذو یہ چھٹا لفظ ہے۔ اب ان میں دیکھیں ذرا، حالت رفع میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جاءنی اخو کا، اور حالت نصب کی بات کریں گے رأیت اخا کا، اور حالت جر کی بات کریں گے تو بأخی کا، مررت بأخی کا، وکذل بواقی، اور اسی طرح باقی کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب ان کا مطلب میں اس کو اب تھوڑا سا لکھ بھی لوں ان باتوں کو۔ جی، سب سے پہلے ابن تو والد کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اخون بھائی کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے حمن۔ حمن جو ہے جو بیوی کی طرف سے رشتہ دار ہوتا ہے، مثلا دیور وغیرہ، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بیوی کا رشتہ دار خامند کی طرف سے، بیوی کا رشتہ دار خامند کی طرف سے، جیسے دیور وغیرہ۔ تو اسی طرح اس کے بعد ہے ہنن۔ ہنن جو ہے سطر والی، کوئی بھی سطر والی جگہ جو ہوتی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو بتانے پر، یعنی کوئی بھی سطر والی جگہ یا گندی جگہ جس کا تذکرہ کرنا مناسب نہ ہو، اس کو آپ ہنن، عربی میں ہنن کہتے ہیں۔ اس کے بعد فمن،
فمن جو ہے وہ منہ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح زو کا معنی والا، یہ زو جو ہے اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، کسی لفظ کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ابن اصل میں ابون، اخن اصل میں اخون، ہمن ہمون، ہنن ہنمن، اور فمن جو ہے یہ فاوہن تھا. اس کی کچھ نہ کچھ باتیں اگلی سلائیڈ میں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. اس حوالے سے بقیہ باتیں جو آپ نے سوالات پوچھنے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں کریں گے، اور یہ جو ہم نے قسمیں پڑھی ہیں ان کا مختصراً خلاصہ یہاں موجود ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.